आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मलिक और रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के प्रोग्राम रोशन बलूचिस्तान के साथ आज एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। आज मेरे साथ बलूचिस्तान से दो ऐसी शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं जो रियल लाइफ में मियाँ बीवी भी हैं और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में ये कई सालों से काम कर रहे हैं। इसके अलावा से इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी सिर्फ यही है रोशन बलूचिस्तान का, कि रोशन बलूचिस्तान में जो ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे छुपे हुए हैं, साइमा जावेद साहबा जैसे लोग, अपना दाऊद साहब जैसे लोग, कि जो कुछ कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है ताकि हम पाकिस्तान का चेहरा और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का एक पॉजिटिव चेहरा दुनिया को दिखा सकें। इसी हवाले से साइमा जावेद साहबा से मैं ये पूछूंगा कि ख़वातीन की डेवलपमेंट के हवाले से हुकूमती इक़दामात या अभी तक जो NGO सेक्टर्स है उसके हवाले से ये क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि आप देखें कि ख़वातीन का जो माशरे के अंदर जो एक मकाम है उसको हासिल करने के लिए इस वक्त जो है बलूचिस्तान में जो एक ख़ूबसूरत एक लहर है वो ये है कि गवर्नमेंट और जो सिविल सोसाइटी है या NGOs है उनकी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत मुस्तहकम हो रही है। और ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप जो इस वक्त मुस्तहकम हो रही है उसका बेसिक या कह लें कि बुनियादी जो नतीजा निकलेगा वो बेसिकली ख़वातीन के और यहाँ के ओवरऑल जो है तरक्की के जो अहदाफ है उनको बेहतर किया जाएगा। तो इस वक्त बहुत सारे आप देखें कि प्रो वुमेन लॉज जो हैं बलूचिस्तान के अंदर वो आ चुके हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी जो है वो हुकूमत काम कर रही है, मगर इनको लॉज को आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अवेयरनेस के लिए जो है वो सिविल सोसाइटी बहुत काम कर रही है। और साथ साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी का जो आप कह लें कि उनका आउटरीच है, उनकी जो पहुँच है कम्युनिटी तक, उन कम्युनिटीज़ की जो वो पहुँच जो है वो बना रही है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो जो इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं वो सिविल सोसाइटी का साथ देना भी चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ एक सेगमेंट को देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर ख़वातीन और आम इंसान की जो इंसानी हकूक़ हैं उनको सामने रखते हुए ख़वातीन की जो है माशी शमूलियत है, ख़वातीन की पॉलिटिकल जो है शमूलियत है, इसके अलावा ओवरऑल जो गवर्नेंस है उसको भी देखा जा रहा है। इसी हवाले से मैं दाऊद साहब से पूछूंगा, क्या बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट की अभी तक की पॉलिसीज़ हैं क्या उनके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है कि या कि हाली गवर्नमेंट का खोखला सा नारा है कि तब्दीली आ चुकी है? देखें, इसमें पिछले चंद एक सालों में बड़ी एक मुस्बत और ख़ूबसूरत चीज़ जो सामने आई है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से है। और गवर्नमेंट की सतह पे ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बड़ी ही कोई मुस्बत किस्म की कानून साजियाँ हुई हैं पिछले 4-5 सालों के दौरान कि रूल्स ऑफ बिज़नेस वगैरह जो है उसको डेवलप करने के लिए तो गवर्नमेंट अपने इक़दामात में जो है वो बिल्कुल सीरियस है। वो इसके हवाले से बहुत अच्छा और एक मुस्बत किस्म का काम कर रहे हैं। आगे भी चल के जो है वो चीज़ें बेहतर होनी जा रही हैं। और पिछले चंद एक सालों में जो मैंने बहुत अच्छी चीज़ महसूस की है वो ये है कि गवर्नमेंट की सतह पर गवर्नमेंट ने NGOs और जो प्राइवेट सेक्टर है या जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसके किरदार को उन्होंने तस्लीम किया है। और ये दोनों सेक्टर्स जो है अभी मिल करके जो है वो काम कर रहे हैं। और आपको जो इस वक्त मुख्तलिफ़ सतहों पे कानून साजी के हवाले से, प्रोग्राम्स के हवाले से, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो आपको मुस्बत और अच्छे इशारे जो आपको मुख्तलिफ़ हवालों से मिल रहे हैं उसमें वो ये है कि दोनों अतराफ़ जो हैं वो अपने किरदार को समझ रहे हैं और उसको मिल करके मरबूत तरीके से बड़े अच्छी तरीके से साथ लेके चल रहे हैं। साथ में एक और चीज़ भी ऐड करूँगी कि पिछले कुछ अरसे में आप देखिएगा कि मैंने आपसे कहा कि प्रो वुमेन लॉज आए, मगर लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिन इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है अब उनको भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पाकिस्तान का जो है वो एंटी हरासमेंट का लॉ जो 2010 में आया और फिर हमारे सूबे ने 2016 में जो है वो प्रोविंशियल लॉ पास किया।
لے کر آئیں. تو اس کے بعد جو ہے اب اس وقت جو ہے صوبائی محتسب کا آفس بھی اسٹیبلش ہو گیا جو کہ بیسیکلی خواتین کے خلاف جو ہیں وہ ہراسمنٹ کے کیسز کو ڈیل کرنے کا ادارہ ہے, اور یہ بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اسی پروگرام کے توسط سے یہ جو ہماری پوری خواتین کی حقوق پر کام کرنے والے لوگ ہیں, ادارے ہیں, یا گورنمنٹ کے جو ہمارے ساتھی ہیں, ان سب سے میں یہ ضرور اسپیشلی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہماری پروونشل کمیشن بننے کی بہت ضرورت ہے, جو کہ خواتین کی حیثیت پہ جو کہ ایک کمیشن ہے جو کہ باقی صوبوں میں بن چکا ہوا ہے اور نیشنل کمیشن بھی ہے. تو اگر وہ بھی کمیشن بن جائے تو بہت اچھا ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نیا جو ایک بیبی ادارہ ہے, ادارہ تو بہت بڑا ہے سوشل ویلفیئر کا, مگر اس کے اندر جو ایک انہوں نے بیبی انسٹیٹیوشن جسے ہم کہیں گے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ, وہ یونٹ بنایا ہے. اس یونٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہیں این جی اوز کے ساتھ اور این جی اوز جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ڈونر کمیونٹی کے ساتھ بات کر کے اس چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. پلس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سسٹم خواتین کے حوالے سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سپورٹ دینے کے لیے, فار ایگزامپل دارالامان ہے, تو پورے بلوچستان میں صرف ایک دارالامان ہے جو کوئٹہ میں ہے. اسی طرح سے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ 3 کرائسس سینٹر ہے. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی بہت ساری اسکیمیں جو ہے پروپوز کر رہا ہے, لیکن خواتین کی فلاح بہبود اور اس کے خلاف تشدد کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کرائسس سینٹرز کو زیادہ کیا جائے, تمام ڈسٹرکٹس تک لے کے جایا جائے. اور دارالامان جو ہے وہ ڈویژنل لیول پہ ہے. اس وقت ہمارے پاس جتنے ڈویژن ہیں ان تمام لیول پہ جو ہے نا دارالامان جو ہے وہ ہونے چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان پروگرامز کے حوالے سے یا جو یہ ہماری سہولیات دی جا رہی ہیں اس حوالے سے ان کو اویئرنیس بھی کمیونٹی کے اندر آنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ قوانین ایسے ہیں جو کہ جن کا فوری امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ڈومیسٹک وائلنس بل جو کہ 2016 میں جو ہے 2014 میں پاس ہوا اور اس کے بعد رول آف بزنس اب بن رہے ہیں. لیکن ڈومیسٹک وائلنس بل کے آ جانے سے ایک خواتین کے اندر جو ہے یا آپ گھرانوں کے اندر جو ہے ایک ان کو طاقت ملتی ہے. ایک طاقت وہ طاقت ہے جو کہ ان کے احساس کی ہے کہ ہاں کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی تشدد ہوگا تو وہ اس کے لیے کہیں دروازہ کھٹکھٹا سکتی. تو ڈومیسٹک وائلنس بل کی امپلیمنٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایسڈ سروائیو جو ہے ایسڈ تھروئنگ اور ریہیبلیٹیشن کا ایک بل جو ہے وہ ڈرافٹ کی صورت میں, تو گورنمنٹ آف بلوچستان کو ضرور اس بل کو بھی جو ہے نا وہ لے کے آنا چاہیے. اور ویری امپورٹنٹ, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے سینیریو میں, وہ ہے کم عمری کی شادی کا بل. تو آپ دیکھیں کہ کم عمری کے جو شادی کا بل ہے وہ بیسیکلی سندھ نے پاس کر دیا ہے, پنجاب میں پاس ہوا ہے, مگر وہاں پر ایج کمپرومائز ہوگی. تو ہماری اس وقت جو بلوچستان کے سینیریو میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں بہت چھوٹی ایج کی بچیاں جو ہیں وہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اور چھوٹی ایج میں شادی ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر جو معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ حوصلہ اور وہ ان کی جو ایک میچورٹی ہے وہ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پھر معاشرے کے اندر, گھروں کے اندر یا رویوں کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے کہا کہ خواتین کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اور مردوں کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے. تو جس طرح سے سائمہ نے بھی آپ سے پہلے کہا تھا, اس وقت یہ ہے کہ جو بھی نئے پروگرامز جو ہیں جو ڈیزائن ہو رہے ہیں یا ڈونرز جو نئے پروگرامز لے کے آ رہے ہیں اس میں ہم سوسائٹی کے جو دونوں وہ ہیں جزو ہیں مرد اور خواتین, ان کو ہم مل کر کے جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں. اور جتنے بھی پروگرامز ہیں اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ خواتین کو تو فوکس کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مردوں کے حوالے سے بھی فوکس ہے, ان پہ بھی کام کر رہے ہیں. کیونکہ ڈونرز اور آرگنائزیشنز یہ سمجھتی ہیں کہ مرد اور خواتین دونوں مل کے جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں. تو اس ترقی کے عمل میں یا شعور و آگاہی کے عمل میں یا پروگرامز کو لے کے آنے کے عمل میں جب تک دونوں سیگمنٹس جو ہیں وہ مل کر کے ان پروگرامز میں ان کی شمولیت نہیں ہوگی تو پروگرامز اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور بات یہ بھی ہے کہ صرف معاشرے کے 2 سیگمنٹ نہیں ہیں. بیسیکلی جو ڈیولپمنٹ کا ایک ایسپیکٹ ہے, بلکہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو سیکٹر سے وابستہ لوگ ہیں اور جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ
اب ترقی کو ہم جو دیکھیں گے وہ سوشل انکلوژن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور سوشل انکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو مرد ہونے کی حیثیت سے نہیں، عورت کو عورت ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ جو معاشرے کے تمام جو رول اور کردار ہیں ان کے پیچھے جڑے ہوئے ان رول اور ان کے کردار، ان کی ذمہ داریاں، ان کی رسپانسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو ڈیزائن کیا جائے، پروگرامز کی ترتیب دی جائے۔ تو جو اس وقت جو ایک کانسیپٹ آ رہا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر پروگرامز کو مین اسٹریم کرنے کے حوالے سے، وہ بیسکلی یہ ہے کہ جینڈر اینڈ سوشل انکلوژن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مرد مرد ہونے کی حیثیت سے تو ہے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کام ہیں، جڑے ہوئی ذمہ داریاں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے پروگرام ترتیب دی جائے۔ اور ساتھ ساتھ جو معاشرے کے ہمارے دوسرے سیگمنٹ ہیں جس میں ہم ٹرانسجینڈرز کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم بچے بوڑھوں کی بات کرتے ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹی کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم بات ان لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس وسائل کی بہت محدود ہیں، تو بہت سارے جو ہیں ہمارے پاس انڈیکیٹرز آتے ہیں جس کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاورٹی سے ریلیٹڈ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، لٹریسی سے ریلیٹڈ انڈیکیٹر ہوتے ہیں، لیکن ان تمام کے پیچھے جو جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لاتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے، ان کا انالیسس کرتے ہوئے ہم پروگرامز کی ترتیب دیں۔ میں سائمہ جاوید صاحبہ کے حوالے سے یہی بات کرنا چاہوں گا، میں ان سے داؤد صاحب سے پوچھیں گے کہ جینڈر کے حوالے سے جس طریقے سے بات کریں تو کیا مردوں کو اس حوالے سے ابھی عزت یا رسپیکٹ مل رہی ہے؟ حالانکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں، میں اسی حوالے سے سائمہ جاوید صاحب سے بعد میں پوچھوں گا کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری مرضی ہمارا جسم، تو اسی کے حوالے سے میں داؤد صاحب سے پوچھوں گا ان کا اس کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے، پلیز۔ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، اور میرے خیال میں شاید آپ کا پرسپیکٹو وہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے وہاں پہ کچھ خواتین جب اکٹھی ہوئی تھیں تو اور انہوں نے جو ہے مختلف قسم کے سلوگنز اور جو مختلف قسم کی کچھ نئی باتیں ہیں وہ اپنے رائٹس کے حوالے سے سامنے لے کے آئیں۔ دیکھیے اس میں دو رائے ہے اور اس پر کافی حد تک بحث ہوئی بھی ہے، اس وقت بھی مختلف حلقوں میں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے جو بات کرنے کا طریقہ اپنایا گیا ہے اس پر تو ہم اس کو ہم وہ ہے فیور تو نہیں کریں گے، یہ بات کسی اور مہذب اور زیادہ بہتر اور اچھے پیرائے میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیغام دیے گئے ہیں اس کے پیچھے جو ایک درد یا تکلیف جو پنہا ہے یا جو کچھ حقیقتیں ہیں، جس انداز میں یہ بات کی گئی ہے اس کو کسی تھوڑی حد تک اگر ہم صرف نظر کرتے ہوئے اس تکلیف اور ان مسائل کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں جس کو ہماری خواتین روزمرہ کی زندگی میں اس کا سامنا کرتے ہیں، تو ہم شاید اس پیغامات یا جو وہ وہاں پر وہ ریلی آرگنائز کی گئی تھی اس کے پیچھے جو ایک مقصد تھا یا جو ایک پیغام پہنچایا جانا چاہیے تھا جس پر ہمیں کام کرنا چاہیے یا اس کو ریئلائز کرنا چاہیے، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا صرف نظر کرتے ہوئے اس کے پس منظر پر ضرور ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کس پس منظر میں وہ باتیں کہی گئی ہیں، اس پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے، بجائے ہم ان الفاظ یا اس طریقہ کار پر زیادہ توجہ دیں کہ جس کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا۔ اسی حوالے سے میں سائمہ جاوید صاحبہ سے پوچھوں گا کہ ان کا اس وہ جو پروٹیسٹ ہوا، جو مظاہرہ ہوا جس میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے گئے، ایک عورت ہونے کے ناطے ان کا اس کے بارے میں کیا حال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ پروٹیسٹ یا جسے آپ کہہ لیں کہ میں پروٹیسٹ تو نہیں کہوں گی، ایک بیسیکلی میسیجز کنوے کرنا، یہ جو ریلی ہوئی ہے، یہ جو بھی انٹرونشن کی گئی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس علاقے میں کر رہے ہیں اور کن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ پیغام کہاں تک پہنچایا جا رہا ہے، کس کے لیے پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے بعد ہم کیا نتائج حاصل کر سکتے ہیں، کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اس میرے خیال میں اس سے پہلے یہ انالیسس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو میسیجز وہاں پر آئے ہیں وہ میسیجز کے جو ہم کہیں گے کہ اس کے پیچھے جو تکالیف، جو مسائل، جو چیلنجز، جو تشدد کی مختلف قسمیں اور جو عورتوں اور بچیوں کی جو برداشت ہے اس کو اس چیز سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہمارے پاکستان کے سینیریو میں ہمارے تمام علاقوں میں اس قسم کے مسائل موجود ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں، اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ پوشیدہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ آئے دن جو ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں، آنر کلنگ کے آتے ہیں، مار پیٹ کے آتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے آتے ہیں، ہراسمنٹ کے آتے ہیں، یہ تمام وہ مسائل ہیں جو ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالی اور جب سے ہم سنتے آ رہے ہیں یہ چیزیں موجود ہیں، مگر ان کو حل کرنے کے طریقے اس سے فرق اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ جو ہم میسیجز دے رہے ہیں ان میسیج کو کنوے کرنے کا شاید انداز کچھ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ انداز اس طریقے سے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مزید ایک بڑے چیلنج کو سامنے لے کر آنا ہے، بجائے ہمارے لیے چیزیں آسان ہوں یا رستے ہموار ہوں، ہمارے لیے اور مزید چیلنج سامنے آئے۔
اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کتنے ایک اور قسم کی جو ہے نا پورا ایک پروگرام ڈیزائن ہو گیا، اور وہ ایک جو اصل جو آپ دیکھ لیں مسائل تھے وہ کہیں پہ دب کے رہ گئے، جو ہمارے اصل حقائق تھے وہ دب کے رہ گئے، جو ہم نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کے لیے پلاننگ ہونا چاہنی تھی یا جو اس کے لیے پروگرام ترتیب دیے جا رہے وہ دب کے رہ گئے، اور اس کے نتیجے میں ایک عام بحث سامنے آ گئی جو کہ اس کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس کے لیے پراپر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، اور ہاں یہ بالکل درست ہے کہ وہ مسائل موجود ہیں اور اس کا ادراک ہر انسان کو ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ادراک نہیں ہوگا ہم اس کو سینسٹائزیشن کی طرف کے عمل کو نہیں لے کے چل سکیں گے۔ تو اس لیے آئندہ میرا خیال میں ہم جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، ہم جو سمجھنے والے سننے والے لوگ ہیں، یا ہم جو بات کو کنوے کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو اس حقیقت سے جو ہے بالکل قطع اپنی نظریں نہیں چرانی چاہیے کہ وہ جو میسیجز تھے ان کو کسی اور طریقے سے پہنچایا جا سکتا تھا۔ میسیجز، پیغامات کا کے لیے الفاظ کا چناؤ اور طریقہ کار کا چناؤ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے تھا، مگر مسائل بالکل موجود ہیں اور اس کے لیے ہمیں ہر بندے کو سینسٹائز ہونا ضروری ہے۔ این جی اوز کے کردار کے حوالے سے میں داؤد صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا یہ مطمئن ہے کہ جو آج کل کی این جی اوز کام کر رہی ہیں بلوچستان میں یا ملک کے دوسرے حصوں میں، ایک این جی او کے فرائض یا مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ جی بڑا اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیں، اگر ہم کارکردگی یا فلاح و بہبود یا اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سرکار کی سطح پر یا حکومتی سطح پر ان کی بھی اپنے کچھ آپ کہہ لیں کہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، بہت سارا کام نہیں کرتی، تو اسی کی وجہ سے آپ کا پرائیویٹ سیکٹر اور آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو کر کے اور ایمرج ہو کر کے سامنے آتی ہیں، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ترقی کے عمل میں، کہ جس میں وہ ڈونرز کے ساتھ مل کر کے مختلف پروگرامز لے کے آتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آرگنائزیشنز کے بنانے کے حوالے سے کچھ خاص قسم کا کوئی ایک کرائٹیریا یا کچھ ایک پیرامیٹرز جو ہیں وہ ضرور ڈیوائس ہونے چاہیے کہ کون لوگ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو تشکیل دے سکتے ہیں، کون اس کو آگے لے کر کے چل سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب اسپیشلائزڈ لوگ اور جو کمیٹڈ لوگ ہوں گے، جو اس سیکٹر سے ریلیونٹ ہوں گے، جب وہ اس سارے پروسیس کا عمل بنیں گے تو آرگنائزیشنز کا جو کردار ہے وہ مزید جو ہے وہ واضح ہو کر کے سامنے آئے گا، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گی، اور جو فلاح کا عمل ہوگا وہ زیادہ بہتر اور جامع انداز میں آگے بڑھے گا۔ اسی چیز پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جسے ہارون صاحب نے فرمایا کہ جو آپ کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، تو دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جہاں ایک آرگنائزیشن یا ادارہ رجسٹرڈ ہوتا ہے ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، ادارے کی تنظیم سازی کے لیے جو ہے وہ اتنے ممبران کا ہونا چاہیے، ان کے رول آف بزنس ہونے چاہیے، ان کے ٹی او آرز ہونے چاہیے، بینک، مگر یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں یہ کیا صرف رجسٹریشن کے حد تک ہونی یا یہ صرف ایک کاغذی کارروائی کے حد تک ہونی چاہیے؟ میرا خیال میں کہ جو ادارے کا جو ہارون صاحب نے بتایا ہے کہ ایک کمٹمنٹ، ایک پیشن، ایک وزڈم، ایک آپ کا انسائٹ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مینیج کرنے کا ایک وہ ہوتا ہے آپ کے پاس کیپیسٹی، وہ ایک ادارے کا کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہم ایک اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک انسان ایک نئی جہتیں لا رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کسی بھی ادارے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا دیکھیں، اور وہ ایون جب وہ رجسٹر ہونے بھی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کو ان چیزوں کا خاص خیال جو ہے وہ ادارے جو رجسٹر کریں وہ دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک چیریٹی بل جو ہے وہ بھی پاس کیا ہے۔ اس کے مطابق جو ہیں وہ تمام جہاں جہاں ادارے رجسٹر ہو رہے ہیں مختلف اس کے ساتھ محکموں کے ساتھ، ان سب کو ایک امبریلا جو ہے وہ ایک سسٹم بنا کے تمام اداروں کو ایک جگہ پہ رجسٹر کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا قدم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ سول سوسائٹی کو اسٹرینتھن کر جائے گا ان ٹرمز آف رجسٹریشن۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ ہو یہ قانون تو اس کے حساب سے کافی ایک ایکشن پلان بنے، اور ایکشن پلان کے اندر بہت سارے اقدامات آئیں جو کہ کسی بھی ادارے کو بہتر کارکردگی کرنے کے لیے اس کی کیپیسٹی انہانس ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے اداروں کی بلوچستان کے حوالے سے، جو آپ کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، تو دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں کہ
جہاں ایک آرگنائزیشن یا ادارہ رجسٹرڈ ہوتا ہے ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، ادارے کی تنظیم سازی کے لیے جو ہے وہ اتنے ممبران کا ہونا چاہیے، ان کے رول آف بزنس ہونے چاہیے، ان کے TORs ہونے چاہیے بینک. مگر یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں یہ کیا صرف رجسٹریشن کے حد تک ہونی یا یہ صرف ایک کاغذی کارروائی کے حد تک ہونی چاہیے؟ میرا خیال میں کہ جو ادارے کا جو ہارون صاحب نے بتایا ہے کہ ایک کمٹمنٹ، ایک پیشن، ایک وزڈم، ایک آپ کا انسائٹ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک مینیج کرنے کا ایک وہ ہوتا ہے آپ کے پاس کیپیسٹی، وہ ایک ادارے کا کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اور بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہم ایک اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک انسان ایک نئی جوہتیں لا رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کسی بھی ادارے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا دیکھیں. اور وہ ایون جب وہ رجسٹر ہونے بھی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کو ان چیزوں کا خاص خیال جو ہے وہ ادارے جو رجسٹر کریں وہ دیکھیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک چیریٹی بل جو ہے وہ بھی پاس کیا ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ تمام جہاں جہاں ادارے رجسٹر ہو رہے ہیں محکموں کے ساتھ، ان سب کو ایک امبریلا جو ہے وہ ایک سسٹم بنا کے تمام اداروں کو ایک جگہ پہ رجسٹر کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا قدم ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ سول سوسائٹی کو اسٹرینتھن کر جائے گا ان ٹرمز آف رجسٹریشن. اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ ہو یہ قانون تو اس کے حساب سے کافی ایک ایکشن پلان بنے، اور ایکشن پلان کے اندر بہت سارے اقدامات آئیں جو کہ کسی بھی ادارے کو بہتر کارکردگی کرنے کے لیے اس کی کیپیسٹی انہانس ہو سکے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے اداروں کی بلوچستان کے حوالے سے، تو میرا خیال میں صرف جو ہمارے جو فلاحی ادارے جو لوکل لیول پہ ہیں یا ان کا ایک بہت بڑا جو ہوتا ہے چیلنج وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ لایا جاتا ہے وہ ڈونر ڈریون پروجیکٹ ہوتے ہیں. تو ڈونر ڈریون پروجیکٹس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک سیر حاصل جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے یا کنسلٹیشن کی جائے، اور لوکل جو آپ کہہ لیں کہ نالج کو کنیکٹ کیا جائے. کیونکہ جب تک لوکل نالج کنیکٹ نہیں ہوگا ان ٹرمز آف نیڈس، ان ٹرمز آف آپ کہہ لیں کہ رسپانسز، اور ان ٹرمز آف رزلٹ، تو وہ جب تک، کیونکہ اگر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ ہم نے پبلش شدہ بکس یا کوئی سیکنڈری ریسورسز کو اٹھا کے یا تھوڑے سے ٹائم میں کسی پروجیکٹ کو ڈیزائن کر دینا اور امپلیمنٹ کرنا، تو میرا خیال میں چیزیں جو ہیں وہ مشکل بھی ہوں گی اور ان کا امپلیمنٹ ہونا جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے نیڈ بیس جو ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی نیڈ کو سمجھتے ہوئے ہم پروگرامز کی طرف جائیں، اور یہ ڈونرز کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا کنسورشن بنائیں، اور اپنے کنسورشن بناتے ہوئے تھیمیٹک اپروچ لے کے چلیں. اور تھیمیٹک اپروچ اس طرح سے ہو، کچھ پروگرامز کے حوالے سے ہو، کچھ آپ کے سیگمنٹ کے حوالے سے ہو، کہ ایسے ادارے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں بھی اور ایون پاکستان کی کسی بھی جگہ پر آپ جائیں تو آپ کو بہت زیادہ جو رزلٹ دے گا وہ آپ کی کمیونٹی دے گی جن کے لیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں. تو اس کمیونٹی کا انگیج ہونا، ان کے ریپرزنٹیٹیوز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جو چھوٹے ادارے ہیں، جو CBOs کے لیول کے ہیں یا کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن ہیں، ان کی اسٹرینتھننگ کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو مین اسٹریم کیا جائے، تاکہ وہ صحیح طور پہ جو ہمارے پروگرامز کا زمین تک پہنچنا ہے وہ بہت ضروری ہے. جی بالکل. اسی حوالے سے داؤد صاحب سے میں پوچھوں گا کہ بیرون ملک سے NGOs بڑی وافر مقدار میں فنڈنگ کرتی ہیں، لوگ بھی مہیا اماؤنٹ دیتے ہیں، تو ان سے ہم یہ پوچھیں کہ کیا یہ اماؤنٹ صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے، اور پلس ان سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ جو چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو پھلنے پھولنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا اقدامات چاہیے، یا جو آرگنائزیشنز آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسے کون سا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے تاکہ ان تک پراپر طریقے سے جو ہے فنڈنگ بھی مل سکے. اچھا جی، اس میں آپ نے بڑا ایک اہم قسم کا جو ہے وہ سوال بھی ہے، اور اس سوال کے اندر آپ نے ایک بڑا ہی اہم نقطہ بھی اٹھایا ہے. اس میں دیکھیے جی، ہونا یہ چاہیے کہ آرگنائزیشنز کام تو کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہر لیول پہ ایک ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہونی چاہیے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ڈونرز کے ذریعے جو پیسہ ہمارے اور آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ان ملکوں کی عوام کا جو ہے وہ ٹیکس کا اور جو فلاح و بہبود کے مد میں جو پیسے دیتے ہیں یہ وہ والے پیسے ہیں. اور یہ پیسے ایک امانت کی شکل میں جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشنز کے پاس آتی ہیں
جس کا مین فائدہ جو ہے وہ اس اینڈ بینیفیشری کو ملنا چاہیے جس کے لیے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا. تو اس وقت کوشش سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم ڈیزائن کے فیز میں ہوں اور ہم پروگرام ڈیزائن کر رہے ہوں, جو پیسے دینے والا ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہو, اور جس کے لیے اور جس کمیونٹی یا جس گروپ کے لیے ہم وہ پیسے لے کے آ رہے ہوں اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جس وقت ہم اس پروگرام کی پلاننگ کر رہے ہوں, اور جس وقت ہم اس کی گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہوں اس وقت بھی یہ جو دونوں نقطے ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ پیسہ دے کون رہا ہے اور یہ پیسہ آج کس کے لیے رہا ہے. اور ایک اور سب سے بڑی بات جو میں اپنے تجربے سے میں سمجھ سکا ہوں یا جو میں نے اس وقت تک سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آرگنائزیشنز کی جتنی بھی اسٹرینتھ ہو, جب تک کمیونٹی یا کمیونٹی لیول پر جو ہیومن ریسورس آپ کے پاس موجود ہیں وہ جب تک آپ کو سپورٹ نہ کرے یا وہ جب تک پروگرام کو زیادہ بہتر طریقے سے نہ لے, آپ اس کے لیے زیادہ بہتر نتائج ان پروگرامز میں سے حاصل نہیں کرتے. تو ہر پروگرام جس وقت آپ پلان اور ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اس میں جہاں پر بینیفیشری یا آپ کا کلائنٹ آپ کے ذہن میں ہو وہیں پر اس پروگرام کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ ہمارا اور آپ کا سوشل کیپٹل جو ہے وہ ڈیولپ کرنے والا ہونا چاہیے, کیونکہ آرگنائزیشنز اور ڈونرز آتی ہیں وقت کے ساتھ چلی جاتی ہیں. تو اگر ہم اور آپ لوگ لوکل لیول پہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے میں اور سوشل کیپٹل کو ڈیولپ کرنے میں اگر ہم اپنے ریسورسز لگائیں گے تو یہ فیوچر سسٹینیبلٹی کے لیے پروگرامز کی مدت کو طوالت دینے کے لیے یہ چیزیں بہت اہم ہوں گی. کیونکہ کل کو اگر ڈونر ہو یا نہ ہو, آرگنائزیشنز بڑی لیول کی نیشنل لیول کی ہو یا نہ ہو, تو لوکل لیول پر کچھ ایسے حساس لوگ, ایسے قابل لوگ, ایسے کمپیٹنٹ لوگ ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے کہ جو ان پروگرامز کو, ان پروگرام کے میسیجز کو, ان کی سینسٹیوٹیز کو وہ اپنے اون پہ جو ہے وہ لے کے چلتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سوشل کیپٹل اس لیول پہ ہو کہ کل کو اگر بڑی آرگنائزیشنز اس سارے پروسیس میں نہ بھی ہوں تو وہ کیپیسٹی وائز اور انڈرسٹینڈنگ وائز اس لیول پہ ہوں کہ وہ مختلف چینل سے لوکل لیول پہ, باہر لیول پہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو ٹیپ کر سکیں, ان کو کلیکٹ کر سکیں اپنے لوکل لیول کی کمیونٹیز اور ان کی بہتری کے لیے. یہ بالکل بہت ضروری ہے کہ جو بڑی آرگنائزیشن ہے ان کے اپنے کردار ہیں اور ان کی کردار سے کوئی نفی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جو امرج ہو کر آتی ہیں وہ بیسیکلی ان کا پچھلا پورا ایک ایکسپیرینس, تجربہ اور ان کا اپنی ایک وزڈم ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بڑی آرگنائزیشن ماشاءاللہ جب ان کے کام بڑھتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی آرگنائزیشن ہے ان کو پنپنے کے لیے تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے. تو اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ چھوٹی آرگنائزیشن کے لیے بھی کوئی ایسا لایا عمل بنایا جائے جو کہ ہم پہلے بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کہ کمیونٹی لیول پہ کام کر رہے ہیں یا جن کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بھلے فائنینشیل اسٹرینتھ کہہ لیں یا پروگرام کم ہو مگر ان کی آؤٹ ریچ ہے, ان کی کمیونٹی تک ایکسیس ہے. تو اس ایکسیس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یا ریسورسز کو پھیلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چھوٹی آرگنائزیشنز کا بھی جو ہے وہ ایک نیٹ ورک بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے بھی کوئی اس قسم کا لایا عمل ترتیب دیا جائے, چاہے وہ سرکاری ادارے کریں, چاہے وہ ڈونر کمیونٹی کرے یا کچھ اس طرح کے مزید لوکل لیول پہ ہوں کہ جس میں وہ ان کا بھی کردار جو ہے وہ سامنے آ سکے. بہت ماضی میں اس طرح کے ایکسپیرینس ہوا ہے. میرا اپنا تعلق پیچھے جو ہے وہ عورت فاؤنڈیشن سے رہا ہے. عورت فاؤنڈیشن بہت خوبصورت ادارہ اور بہت آپ کہہ لیں کہ ویمن رائٹ کے حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے بہت ان کا ایک نام. اور اس میں جو ہماری وہ تھیں فاؤنڈرز جو نگار احمد صاحبہ, ان کا وزڈم یہی تھا کہ ہم جو لوکل ریسورسز ہیں, جو ہمارا جو سوشل کیپٹل ہے اس کو بڑھانا. اور اسی وجہ سے جب وہ پروگرام لے کر چلے تو ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو تھی وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کا آؤٹ ریچ تھا. اور وہ تبھی تھا کہ لوکل لوگوں کو انہوں نے انگیج کیا, لوکل لوگوں کے نیٹ ورکس بنائے وہاں پہ اور ان کے ساتھ ان کی کیپیسٹی انہانسمنٹ پہ پروگرام پہ چلے. تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں تعمیر خلق فاؤنڈیشن جس میں اس وقت ہم موجود ہیں, تو ماشاءاللہ ان کا بھی آؤٹ ریچ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے اور وہ لوکل لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں. تو اینڈ بینیفیشری تک جو ہم بات کرتے ہیں, جب تک ریسورسز تبھی جا سکتے ہیں کہ یہ جو لوکل چینلز ہیں ان کو نہ ہٹایا جائے. لوکل چینلز کا کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اپروچ جو ہے وہ یوں نہیں جانی چاہیے اوپر سے نیچے, بلکہ وہ پھیلی ہوئی اپروچ ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہم اپروچ کو پھیلا ہوا دیکھیں گے تو اس میں ہمارے باقی جو ہیں آپ کا سوشل کیپٹل بھی بڑھے گا, آپ کا جو اکنامک امپاورمنٹ کا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز امپلائمنٹ بڑھنا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی انگیجمنٹ ہونا, ان کو انگیج کرنا, یہ سب اس کے اندر جو ایک سلسلہ بنتا ہے. تو
فنڈ کا نیچے تک پہنچنا طریقے مختلف ہوتے ہیں نا فنڈ کو پہنچنے کے لیے، پروگرام کی شکل میں، اویئرنیس کی شکل میں، تو ان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، اور ہمیں جو پلاننگ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ میکسیمم جو ہیں وہ ریسورسز ان ٹرمز آف اویئرنیس، in terms of capacity building, in terms of institutional strengthening, in terms of آپ کہہ لیں کہ employment، وہ آپ کی نچلے سطح سے. ناظرین، لوکل سطح پہ جہاں پہ جو پرابلمز ہوں، جہاں کے مسائل ہوں، جب تک آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نہیں چلیں گے، میرا نہیں خیال کہ آپ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. ڈونرز کے حوالے سے کافی ساری باتیں سامنے میں آ رہی ہیں کہ ڈونرز جو پیسہ تو دیتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے پیسہ استعمال کیا جائے، حالانکہ وہ پیسہ آپ کا چیریٹی کا پیسہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسہ ویسے ہی استعمال ہونا چاہیے جو اس کا مقصد ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ محمد ہارون داؤد صاحب بھی موجود ہیں. پھر دوبارہ ان سے میں یہی سوال کروں گا، ڈونرز کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، یا جو این جی اوز ہیں وہ جو پیسہ ہے ان کا جو وہ لے رہے ہیں تو اس کا صحیح استعمال کس کس جگہ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت تک پاکستان میں جو ڈونر ٹرینڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ڈونرز جو ہے فنڈنگ کرتی ہیں اور اپنی تھیمیٹک ایریاز یا ایشوز جو ہیں وہ خود لے کے آتی ہیں، اور آرگنائزیشنز ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے اپنے پروگرام کے پلانز وغیرہ ڈیولپ کر کے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. میں یہاں پر ڈونرز کے لیے اور باقی کمیونٹیز اور آرگنائزیشنز کے لیے یہ ریکمنڈیشن دینا چاہتا ہوں. میری اپنی ایک سوچ ہے، میرا تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ ڈونر اپنی فنڈنگز لے کے آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پروگرام کی ڈیزائن یا پلاننگ کی بات ہو اس میں آرگنائزیشنز اور کمیونٹیز کو انوالو ہونا چاہیے. اور یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ استحقاق جو ہے اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کا اور وہاں کی جو پوٹینشیل کوئی آرگنائزیشنز یا گروپس ہیں یہ ان کا ہونا چاہیے کہ وہ ڈونرز کو یہ بتائیں کہ ہم نے یہ جو اسیسمنٹ کی ہے یا جو ہمارا ایریا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی باہر سے یہ بتا رہا ہو کہ آپ اس مسئلے پہ کام کریں یا اس کو حل کریں. تو بنیادی طور پہ آرگنائزیشنز یا کمیونٹیز جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرنے والے ہوں کہ وہ اپنے علاقے میں کس طرح کے مسائل کو دیکھتے ہیں، کیا اس کے حل سمجھتے ہیں، اور انہی کی مدد سے جو ہے پروگرامز کو اور فنڈز کو جو ہے وہ ڈیزائن کرنا چاہیے اور اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. خواتین کے حوالے سے میں سائمہ جاوید صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ خواتین کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، یا ابھی تک جو حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے کیا یہ اس سے مطمئن ہے؟ ایک تو یہ اس وقت ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوبصورت طرز عمل جو ہم نے دیکھا ہے اس وقت بلوچستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ اس وقت پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی جا رہی، کیونکہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہی ہم ان تمام گیپس کو پورا کر سکتے ہیں، فلفل کر سکتے ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں خواتین کی کو بااختیار بنانے کے حوالے سے، چاہے وہ ان کی اکنامک امپاورمنٹ ہو، چاہے ان کی پولیٹیکل امپاورمنٹ ہو، چاہے کسی اور قسم کے جو آپ کہہ لیں کہ صنفی امتیازات ہیں ان کو کم کرنے کے حوالے سے ہو. تو جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے یقین جانے کہ جو بلوچستان کی جو خاتون ہے نا، عام گھر کی خاتون، وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے بہت ساری چیزوں میں جو کہ گھر بیٹھے کام کر رہی ہے. اور یہاں اس وقت ہر گھر میں آپ کو ایک ہوم بیس ورکر ملتی ہے، اور وہ ہوم بیس ورکر کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہ بیسیکلی آپ کا جو ہے نا پروڈکٹ بنا رہی ہوتی ہیں، جو کہ ایک امبرائڈری ہے، جو کہ قالین بافی ہے، اور جو کہ آپ کا انٹیریئر ڈیکوریشن کا جو وہ آئٹمز ہیں وہ تیار کر رہی ہوتی ہیں. اب تو کیٹرنگ بھی کرتی ہیں، کوکنگ بھی کرتی ہیں، اور کچھ نئے ٹریڈس کی طرف بھی آ رہی ہیں. میں اس وقت تھوڑا سا آپ کو ضرور حوالہ دوں گی تعمیر خلق فاؤنڈیشن کا، کہ تعمیر خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک لائیولیہڈ پروگرام جو ہے وہ بچیوں کا، ایڈولسنٹ بچیوں کا لے کر آ رہا ہے، جس کے تحت 9000 بچیوں کو جو ہے ان کی اسکل بیسڈ ٹریننگ، اور اس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو اویئرنیس دینا کہ وہ کس طرح سے فیزیبلٹی بنا سکتے ہیں اپنی اکنامک جو ہے نا امپاورمنٹ کو، جو اینڈ رزلٹ ہوگا مگر اس کو اپنی کوئی بھی انکم جنریشن ایکٹیویٹیز کے لیے. تو اس وقت بلوچستان میں بہت سارے پروگرام جو ہیں پیرالل چل رہے ہیں. ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ جو ہوم بیس ورکرز ہیں ان کے اپنا بہت بڑا کردار ہے. آج بھی اس کمرے کے اندر بہت سارے ایسے آئٹم ہیں جو کہ خاتون جو ہیں ہوم بیس ورکرز جو ہیں بنا رہی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان جو ہے خود سوشل سیکٹر بھی اور گورنمنٹ بھی دونوں مل کے کوشاں ہیں. ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ پیچھے ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ویمن اکنامک کونسل بنائی. ویمن اکنامک کونسل جو اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کی خواتین کو امپاور کرنا، ان کو کنیکٹ کرنا، اور کنیکٹ کرنے کے بعد جو وہ سنرجیز ڈیولپ ہوں گی ان کی امپاورمنٹ کے لیے اس طرف وہ لیڈ کرے گا.
پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری خواتین، میں ایک ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہم بالکل بات کرتے ہیں لٹریسی کی، لٹریسی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، لیکن لٹریسی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اسکل ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے، پاکستان آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے، اور وہاں پر وسائل بھی ہیں، لیکن انہی وسائل کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے اسکل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہمارے پاکستان کے اندر لوگ باہر سے آ کے ہمیں لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، یا وہ آ کے اپنی سروسز دیتے ہیں یہاں پر آ کے، تو اس سے بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنے لوکل لوگوں کو جو ہے وہ انگیج کریں، چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد ہو، تو ہماری اپنے لوکل ہیومن ریسورس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے انہوں نے مختلف قسم کے جو ہے نا وومن کو امپاور کرنے کے لیے مختلف لاز بھی لے کر آ رہے ہیں، مختلف ان کے انٹرونشنز بھی ہیں۔ میں یہ اگر بہت اچھا ہوتا تو میں بلکہ آپ سے گزارش بھی کروں گی کسی گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹو سے ضرور ملیں، لیکن جو میں جانتی ہوں اس وقت بلوچستان کے اندر، تو اس وقت آپ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہوم بیس ورکر پالیسی کے حوالے سے لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کچھ کام کرنا شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہوم بیس ورکرز کے لیے لیبر پالیسی ہونا چاہیے، مگر وہ ابھی تک آئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مختلف جو پرو ویمن لاز ہیں وہ بلوچستان میں آ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے بہت ہم جو بات کر رہے تھے بہت اچھی بات کی تھی کہ ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے لاز کی وہ ہونا بہت ضروری ہے، تو امپلیمنٹیشن تبھی ہوگی جب ہمارے ادارے، ہمارے آرگنائزیشن، ہم تمام جو ایک پیج پہ ہوں گے، اویئر ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اور کس طرح سے لے کے آنا ہے۔ آج بلوچستان کی خاتون جو ہے وہ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے، اس وقت ہمارے پاس سیکٹری لیول پہ بھی خواتین موجود ہیں، ہمارے جو ہے نا لائرز بھی خواتین موجود ہیں، ہمارے ڈیسیژن میکنگ باڈی میں بھی خواتین موجود، مگر یہ تمام جو ہیں بہت کم ہے اس جگہ سے جو کہ ان پہ ہونا چاہیے، اور یہ ریگولر جو ہے ہمیں ایک وہ جو ہے سپورٹ ریکوائرڈ ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کے اپنے بھی چیلنجز ہیں، ان کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہیں، تو اس وجہ جہاں پہ این جی اوز کی لمیٹیشنز ہیں وہاں ان کو گورنمنٹ ان کا ہاتھ تھامے، اور جہاں پر گورنمنٹ کی جو چیلنجز ہیں وہاں پہ این جی اوز ان کا ہاتھ تھامے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی کہ اس وقت تعمیر خلق فاؤنڈیشن جو ہے وہ 3 اداروں کے ساتھ جا کے انہوں نے ایم او یو سائن کر لی ہے، جس میں پہلا جو ہے ایم او یو ہے وہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سائن کیا ہے، اسی طرح سے دوسرا جو ایم او یو سائن کیا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سائن کیا، تیسرا ایم او یو جو ہے وہ ابھی صوبائی محتسب جو اینٹی ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں ان کے لیے ان کے آفس کے ساتھ سائن ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سائن کریں گے تاکہ مل کے سنرجیز ڈیولپ ہوں، اور ایک جو بھی آپ کا بینیفیشری ہے، چاہے وہ اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں، یا جو آپ کا پولیٹیکل جو ہم ڈیسیژن میکنگ کی بات کرتے ہیں، یا وہ خاتون یا بچی یا کوئی ایسا بندہ جو کہ کسی وائلنس کا شکار ہے، اس سروائیور کے لیے جو ہے یہ ہم ہاتھ ملا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے ان کو جو ہے نا سپورٹ کر سکیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے نا بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے کام کے لیے، اور بہت سارا کام کرنا باقی ہے، جس میں تمام آرگنائزیشن بھی اور سرکاری ادارے بھی، اور خود جو خاتون ہے اس کی ولنگنس وہ بھی بہت ضروری ہے، اور ولنگنس تبھی آئے گی جب اس کو اویئرنیس جائے گی۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے ہمارے 2 صاحبان کا پروگرام دیکھا، امید کرتے ہیں آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا۔ جو باتیں انہوں نے کی بڑی پازیٹیو باتیں کی، کسی بھی معاشرے میں ترقی کے لیے پازیٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی بات ہے کہ بلوچستان میں بہت سارا کام ہو رہا ہے، بلوچستان میں بہت سارے کام کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس میں خاص ضرورت وہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کے اوپر اعتبار کریں، ان سے پیار کریں، اور جس طرح کے یہ 2 صاحبان تھے ہم کوشش کریں گے ایسا ہی روشن بلوچستان، ایسے ہی چہرے آپ کو کسی دوسرے پروگرام میں بھی لے کے آئیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شہزاد ملک، روشن پاکستان نیوز، کوئٹہ۔